औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अहले बैत टीवी की टीम इस वक्त करबला मुअल्ला के लिए आज़म सफ़र है। इस वक्त हम मौजूद हैं नजफ़ अशरफ में और आज हम यहाँ से मशी का आगाज़ करेंगे। इस वक्त मैं जिस मकाम पर खड़ा हूँ इसे शाहराए मदीना कहते हैं और ये वो शाहरा है कि जहाँ से इस मशी का आगाज़ किया जाता है। मेरे बिल्कुल दाएं जानिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब का जो रोज़ा है वो ये है और यहाँ से जो ज़ायरीन मोहतरम हैं वो अपनी मशी का आगाज़ करते हैं। अमूमन ये जो मशी है ये 3 से 4 दिन के लिए ज़ायरीन मोहतरम यहाँ से करते हैं और आज हम यहाँ से मशी का आगाज़ करेंगे। इंशाअल्लाह लम्हा ब लम्हा हम कोशिश करेंगे कि आपको मोमिनीन किराम से इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात भी करवाते रहें और उनकी जो दिली कैफ़ियत है और उनकी इस वक्त जो सुकून है उनको वो इंशाअल्लाह आपसे शेयर करें। अभी यहाँ पर नमाज ज़ोहर का वक्त भी हो रहा है। इंशाअल्लाह ज़ोहर से इंशाअल्लाह आज हम यहाँ से आगाज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि लम्हा ब लम्हा जहाँ पर हमें नवा खान मिले, जहाँ पर हमें उलमाए कराम मिले, हम इंशाअल्लाह उनसे इस्तिफ़ादा करेंगे। और ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं आवाम का एक जौक दर जौक जो मुसलसल आ रहे हैं, ये अभी मेन शाहरा नहीं है। अभी हम खड़े हैं शाहराए मदीना पर। इंशाअल्लाह जब हम मेन शाहरा पे जाएंगे तो आपको हम इंशाअल्लाह वहाँ से भी बराह रास्त दिखाएंगे कि इस वक्त यहाँ के क्या मनाज़िर हैं। अज़ीज़, इस वक्त जो आप मंज़र देख रहे हैं ये मंज़र वो है कि जहाँ पर आशिक़ान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त जौक दर जौक करबला की जानिब आज़िम सफ़र हैं। और अगर आपको मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो जिस तरह से हम इस वक्त एक ऊंचाई पर मौजूद हैं, जिस तरह से आपको छोटे छोटे इंसान नज़र आ रहे हैं, इतना लंबा ये जो काफ़िला है, चूँकि इस वक्त हम एक ऊंचाई पर हैं इसलिए हमें ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं। और यही सिलसिला यहाँ से करबला तक इसी तरह समंदर आपको नज़र आएगा। तो दिखा सके तो मेरे बिल्कुल बाएं जानिब भी इसी तरह जिस तरफ से मौला अली का रोज़ा है उस तरफ से भी लोग इसी तरह जौक दर जौक आ रहे हैं। और अगर आपको नज़र आ रहा है इस कि जिसने अपनी मशी मुकम्मल कर ली है, मशी की तकमील की है, नजफ़ अशरफ जो है वो, और इसके बरअक्स कुछ लोग हो रहे हैं और जो करबला की मरकज़ी शाहरा है उस पर इस वक्त रवाना है। आप देख रहे हैं इस वक्त जगह मौजूद है और मेरे बिल्कुल दाएं जानिब भी जिनके जिस तरफ से कोई रास्ता करबला की तरफ आता है, इस वक्त ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला की जानिब आज़िम सफ़र हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को रोज़े अरबईन करबला में पहुँचाएँ और रोज़े अरबईन वो करबला में करें। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त मुख्तलिफ़ जो है अफराद की जानिब से यहाँ पर मौक़िफ़ लगाए गए हैं, इस्तराहत का अहतमाम किया गया है, यहाँ पर नियाज़ और लंगर का अहतमाम किया गया है। और बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जिन्होंने, और अगर आपको मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पर मरकज़ शहीदुल महराब, मरकज़ शहीद आयतुल्लाह अल हकीम है, वो यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस तरफ है। और ये जो है मस्जिद इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जिस वक्त जिसके हम सामने खड़े हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो रास्ता करबला की जानिब जाता है, इस वक्त आवाम करबला की जानिब जौक दर जौक जा रही है। और ये जो इश्क है इमाम अली मकाम सैयद शहदा से, ये इश्क न काबिल बयान है, इनको अल्फाज में बयान करना मुमकिन ही नहीं है। अभी हम जब आ रहे थे तो अभी मुख्तलिफ़ लोगों से हमारी बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि इंसान का इस तरह से नज़र आना और इतने अफराद इनके 85 किलोमीटर 85 किलोमीटर तक इसी तरह इंसानों का समंदर नज़र आना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे ये लगता है कि ये सिर्फ़ इंसान नहीं है बल्कि ये कोई और गैर मरई मखलूक़ात हैं। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त मुसलसल अभी हम चंद ही लम्हे यहाँ रुके, मुसलसल यहाँ पर जहाज़ जो है वो नजफ़ की तरफ लैंड कर रहे हैं। अभी हमारे रुके हुए 3 से 4 जहाज़ लैंड किए हैं। यानी कि मुसलसल लोग इस वक्त नजफ़ अशरफ की जानिब जो है वो प्रवास कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं कि किसी तरह आकर वो रोज़े अरबईन नजफ़ अशरफ में गुजार सकें और अपने आप को करबला पहुँचा सकें। तो नाज़रीन, लम्हा ब लम्हा इंशाअल्लाह अहले बैत टीवी आपको अपडेट करता रहेगा। और
آپ کو جو ایکسکلوسیو مناظر ہیں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا رہے گا۔ ناظرین اس وقت ہم ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جہاں پر شہدائے کربلا کی یاد کے ساتھ ساتھ شہدائے یمن، یعنی کہ اس وقت جو لوگ یمن میں شہید ہو رہے ہیں، جو اس وقت یمن میں جو کربلا بنی ہوئی ہے اس کی یاد یہاں پر زندہ کی گئی ہے۔ یہاں پر یمن کے شہداء کی اور جو زخمی ہیں ان کی تصاویر کے لیے ایک گیلری بنائی گئی ہے کہ جہاں پر مختلف شہداء کے لاشیں بھی دکھائے گئے ہیں، بچے بھی دکھائے گئے جو اس وقت وہاں پر مظالم ہو رہے ہیں، جو وہاں پر آل سعود اور اس کے جو اتحادی ہیں کہ جو اس وقت وہاں پر بربریت اور ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے اوپر مشتمل ایک یہاں پر تصاویر کی ایک گیلری بنائی گئی ہیں جس میں وہ جو مظالم ہیں کہ جہاں پر بلڈنگیں گر پڑی ہیں، جہاں پر بلاسٹ ہوئے ہیں اور جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی مختلف جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کی تصاویر یہاں پر دکھائی گئی ہیں۔ یعنی کہ یہ جو اس وقت واک ہے، یہ جو اربعین واک ہے، جہاں پر یہ دیگر بہت سے لوگوں کو میسیج دیتی ہے، وہاں پر کربلا یمن کی یاد کو بھی تازہ کر رہی ہے، یمن کے شہداء کی یاد کو بھی زندہ کر رہی ہے اور دنیا کو ایک میسیج دے رہی ہے کہ یمن کے ساتھ پوری اس وقت قوم موجود ہے۔ ابھی پیچھے ہم نے دیکھا تھا تو یہاں پر عبد المالک الحوثی جو کہ وہاں کی جو تحریک انصار اللہ ہے ان کے جو سربراہ ہیں، ان کی ایک بڑا پورٹریٹ وہاں پر نمایاں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ جو گیلری ہے یہ یمن کے شہداء کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہاں پر لوگ یمن میں ہونے والے مظالم کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سے وہاں پر آل سعود اور اس کے جو اتحادی ہیں جس طرح سے یہاں پر موجود ہیں، جس طرح سے وہ مظالم کر رہے ہیں، یہاں پر اس کو دکھایا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ یمن سے ہیں۔ اہلاً و سہلاً حاجی آغا، مرحبا، شکراً، خیراً۔ Can you speak English? عرب في اليمن. یک پیغام میسج برای تلویزیون يمن، كربلاء يمن. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن حضرنا اليوم في معرض صغير يشرح في هذا المعرض عن مظلومية الشعب اليمني وعن الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي. وهكذا ما تشاهدون العدوان السعودي يرتكب جرائم عظيمة جدا ويستخدم أسلحة محرمة دوليا في ظل سكوت عالمي. وحضورنا اليوم هو رسالة إلى الأحرار الذين يمشون في أربعية الإمام الحسين لتوصيل رأيهم حيث أسارع العدوان السعودي الأمريكي إلى منع دخول المساعدة الإنسانية إلى اليمن، وأغلق المطارات، وكذلك أغلق الموانئ، وعمل حصار بري بحري، وكذلك حصار إعلامي بتغليق بعض القنوات. واليوم نشهد هذا الزخم الحسيني لتوصيل رسالة الشعب اليمني. وهناك عدة معارض على طريق نجف كربلاء. كم سنة في مظالم يمن؟ 1000 يوم. 1000 يوم من العدوان. 1000 يوم. 1000. What's this? اللباس يمني، هذا اللباس يمني. لباس اليمن مخصوص تحريك أنصار. ونحن أتينا هنا، نحن جزء من هذا المسيرة التي كان قائدها هذا السيد. نعم. کربلا یمن کے حوالے سے یہاں پر جو تصویر نمائش لگائی گئی، یہاں پر ایک اردو بولنے والے یہاں پر صاحب موجود ہیں کہ جو کہ ان تصاویر کو دیکھ رہے تھے۔ ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جو کربلا یمن کی جو یاد تازہ کی گئی ہے، شہداء کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کیا گیا ہے، وہ جو وہاں پر جو مظلومین ہیں ان کی جو یاد تازہ کی گئی ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس وقت آل سعود اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ جو کئی عرصے سے جو مظالم اس وقت جو ڈھا رہے ہیں یمن کی بے گناہ عوام پر اور نہتے اور مظلوم عوام پر، اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ پاکستان سے ہیں؟ جی جی میں پاکستان سے ہوں۔ آپ نے یہ تصاویری جو ایک نمائش ہے، جو گیلری ہے، جو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اربعین کی واک ہے یہ اب ایک عالمی جو ہے نا وہ شکل اختیار کر چکے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ جو ہے یہ اربعین کا واک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان جو شہداء اور ان جو مظلومین کی جو یاد تازہ کی گئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ اس مشق کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ اس کا پہلے سے قدم جب انسان زیارت کا پہلا قدم جب اٹھاتا ہے تو کربلا ہی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور اسی راستے کے اندر جب یہ واقعات جو اس ہمارے ہی زمانے کے اندر یہ بہتا ہوا مظلوموں کا خون
اور یہ بچوں پر ہونے والا ظلم، یہ سارا دیکھ کے ہمیں بالکل جو کربلا کا حقیقی جو نقشہ ہے یا اس کی باقاعدہ فلم جیسے دکھائی جا رہی ہو، ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ یمن میں آج جس طرح سے بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا خاموش بیٹھی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، بچوں پہ بمباری کی جا رہی ہے، اور اسی طرح عورتیں بیچارے بیوہ ہوتی جا رہی ہیں، مظلوموں کا مثلا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو کربلا آج یمن میں ہی ہے، اس لیے آج انہوں نے یہاں پر دیکھیں مومنین نے اچھا خاصا اقدام کیا ہے کہ یہاں تصویریں لگائے ہیں یمن کے حوالے سے۔ آج کا میڈیا سے لے کے پوری دنیا میں کوئی جرأت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سب کے ہاتھ جو یا صہیونیوں کے ہاتھ میں ہے، یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، یا امریکہ کے ہاتھ میں، یا ان کے جو کرنے والے ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس وجہ سے مظلوم یمن کی پرچار ہمیں ہر جگہ میں کرنی چاہیے، اور ماشاءاللہ انہوں نے یہاں پر یہ تصویری گیلری لگا کے انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے، واقعی مظلومی کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور تمام شیعوں کو بھی اگر واقعی آپ حسین کی راہ میں ہیں، مسیر حسین میں چل رہے ہیں، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آج کل کے اس مظلوموں کی ہم کس حد تک حمایت کرتے ہیں اور ظالموں سے کس حد تک برات کرتے ہیں۔ یزید 61 ہجری میں مر چکا ہے، لیکن یزید اسی کے کردار میں چلنے والے یزید آج زندہ ہے، ان یزیدوں سے برات ہمیں کرنا چاہیے، اور تمام مومنین کو جو ہماری تولا اور تبرہ ہے وہ آج بھی ہمارے لیے باقی ہے، اور اسی تبرہ کا شکل یہی ہے کہ آپ یزیدی کے مخالف ہو جائیں اور مظلومی کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ اور جہاں بھی آپ شام میں دیکھیں، آپ عراق میں دیکھیں، اور اسی طرح یمن میں، بحرین میں، جہاں بھی مظلوم کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف اٹھنا شیعوں کی علامت ہے، اور تشیع یہی ہے، واقعاً حسینی کی علامت یہی ہے میرے نظر میں۔ اربعین کی اس عظیم الشان اور دنیا کی سب سے بڑی واک میں اس وقت ہمارے ساتھ اردو زبان سے جو تعلق رکھتے ہیں کراچی کے ورلڈ ٹریول میکر کے یہاں پر کچھ جو ہے نا وہ زائر اور گروپ لیڈر یہاں پر موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس اربعین واک کو کس طرح سے پایا، اور اس اربعین واک سے انہیں کیا معرفت مل رہی ہے، انہیں کیا محسوس ہو رہا ہے۔ السلام علیکم جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید باقر عباس ہے، اور آپ کہاں سے میں ہیں؟ کراچی کا رہنے والا ہوں، اچھا، اور ہم ورلڈ ٹریول گروپ کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں، اور یہاں پہ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا کہ ہم اربعین کے واک میں شامل ہیں۔ بالکل پہلی دفعہ آیا ہوں میں یہاں پہ، اچھا، اور مجھے وہ جملے یاد آ رہے ہیں کہ جو داعش نے کہا تھا کہ ہم امام حسین کے روزے کو اور ان کے ہمارے مقدس مقدمات کو تباہ و برباد کر دیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ کہاں ہیں وہ آج؟ یہ آ کے مجمع دیکھیں کہ لاکھوں کا صرف سر و سر دکھ رہا ہے، اور صرف ہم ایک منتظر ہیں کہ امام کی کہ ہمیں پیغام، اور صرف ایک لبیک کے بس ہم کہیں، اور یہ جتنے داعشی ہیں ان کو سب کو نیست و نابود کر دیں۔ صحیح۔ اتنی بڑی عوام، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عراق میں آئے روز بلاسٹ ہو رہے ہیں، یہاں پر عوام میں کوئی ڈر، کوئی خوف نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ جو کیا نام ہے کہتے ہیں کہ یہاں بلاسٹ ہو رہے ہیں، یہ بالکل ہی ایک غلط افواہ پھیلائی جاتی ہے مذہب تشیع کے لیے۔ میرے خیال سے یہاں پہ سری سر ہیں اور ہجوم ہی ہیں جو حسین ابن علی کا نعرے لگا کے اور امام حسین کے روزے کی طرف قدم بہ قدم چل رہے ہیں۔ وہ کون سی طاقت ہے جو اس ڈر کو ختم کر رہی ہے؟ اور آپ جوک در جوک، یہ تو بات ہے کہ کبھی کبھی بلاسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن آخر کوئی ایسی ایک طاقت تو ہے نا کہ جو اس ڈر کو پیچھے کر کے امام علی مقام کی محبت کو آگے کرتی ہے، اور ہم سب یہاں پہ بچوں سمیت اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پر چلے آتے ہیں۔ وہ طاقت صرف امام حسین کی ہے، جو امام حسین کے نام پہ ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ وقت یزید جب امام حسین نے جب یزید کی بیعت نہیں لی اور یزید نے پروپیگنڈا کیا امام کے خلاف اور کیا نام ہے امام علی کے خلاف، آج بھی وہی ایجنسیز اور وہی لوگ امام حسین کے خلاف اور ان کے چاہنے والوں کے خلاف یہ چیزیں اٹھا رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ دیکھ لیں کہ آج امام مولا علی کے چاہنے والے، امام حسین کے چاہنے والے کتنے لوگ ہیں کہ یہ در چوک چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ آپ میں سے، اور آپ کہاں سے ہیں؟ میں بھی کراچی سے ہوں، میرا نام میسم نقوی ہے۔ اور آپ بھی ورلڈ ٹریول کے ساتھ؟ جی، میں بھی اس قافلے کا حصہ ہوں، ورلڈ ٹریولر کے ساتھ میں آیا ہوں اس صحیح اربعین کے پروسیشن میں۔ آپ اس سے پہلے بھی آئے ہیں کیا اربعین پہ؟ نہیں، یہ تو میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے، میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں۔ تو آپ نے اس سفر کو، یہ جو بعض لوگ اسے سفر عشق و معرفت بھی کہتے ہیں، آپ نے اس سفر کو کیسے پایا؟ اگر آپ انٹرنیشنلی بات کریں، جو لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، امریکنز، UN وغیرہ، اگر ان کو، اور یہ ہمیں بولتے ہیں ہم ٹیررسٹ ہیں، مسلمانوں کا ایک ایلیمنٹ ہے جس کو وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ بہت ساری میڈیا کوریج ہونی چاہیے اور دکھایا جائے انٹرنیشنل لیول پہ کہ کس طریقے سے زائرین کی یہاں خدمت کی جا رہی ہے، کہ یہ جو جذبہ خدمت ہے کہ یہ تو خیر بے لوس ہو کے خدمت کر رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی، اپنی انرجیز بھی صرف کر رہے ہیں، اور یہاں پر اتنا بڑا راستہ ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، مائیں بچوں کے ساتھ جا رہی ہیں، بزرگ جا رہے ہیں، بوڑھی خواتین جا رہی ہیں، اور اس عظیم الشان پروسیشن کے اندر لوگ اپنے آپ کو سرو بھی کر رہے ہیں اور پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں۔
تو یہ انٹرنیشنلی اگر میں کہوں گا کہ امریکہ اسرائیل کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اتنا بڑا پروپیگیشن کر رہے ہیں مسلمس کمیونٹی کے خلاف، اور خاص طور پہ اسپیشلی شیعہ کمیونٹی کے خلاف، کہ ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ بہت ساری جگہ پہ حزب اللہ، حماس، بسیج کو وہ ٹیررسٹ بولتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو یہاں پر سرو کر رہے ہیں۔ ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ آئیں دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بزرگ خاتون جو کہ ویل چیئرز پہ ہیں، وہ بھی اربعین کی اس عظیم الشان واک میں موجود ہیں۔ ہم آئیں ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے۔ آپ اس سے پہلے بھی کیا اربعین پہ آئی ہیں؟ ہاں، تو ابھی آپ ویل چیئر پہ ہیں، چل نہیں سکتی، تو وہ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اس سفر کو کیسے پایا؟ بہت اچھا سفر ہے، مولا کے در پہ کس کو سفر نہیں اچھا لگے۔ آپ نے آج سے سفر شروع کیا میرے خیال میں، تو اس سے پہلے آپ کتنی بار اربعین واک کو جو ہے نا؟ دفعہ میں صبح مولا لے کے در پہ جا کر آئے پیدل۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو کیا کہیں گے ناظرین کو، کیا پیغام دیں گے، ہماری قوم کو کیا پیغام دیں گے؟ اتنا بڑا اجتماع۔ میں اچھا، مولا کو پوچھا دینا ہے، مولا علی کو پوچھا دے کے ابھی علی اکبر کا پوچھا دینے چاہوں گی، امام حسین کو۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 70 سال۔ 70 سال ہے، ماشاءاللہ۔ تو ابھی بھی جو آپ کا جذبہ ہے وہ اسی طرح تر و تازہ ہے، ماشاءاللہ۔ آپ ان کے فرزند ہیں؟ اچھا، ماشاءاللہ آپ کی والدہ ہیں۔ تو آپ اس سے پہلے اربعین واک کو؟ میں پہلے 2 مرتبہ کر چکا ہوں۔ اچھا، تو بعض ہمارے دوست اس کو سفر عشق و معرفت بھی کہتے ہیں، آپ نے اس سفر کو کیسے پایا ہے؟ میں نے بہت اچھا سفر پایا ہے یہاں پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک مومنین کو نہیں، ہر مسلمان کو آنا چاہیے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی فائدے کے لیے، اپنی روزی کے لیے۔ وہ یہ عشق ایسا یہاں ہر چیز ملتی ہے۔ میں دنیا کے مومنین کو، صرف پاکستان کے لوگوں کو نہیں، پورے دنیا کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور اس سفر کو ایسا بنائیں کہ تازہ ہو جائے گی، کربلا کا وہ واقعہ، وہ وقت تازہ ہو جائے جو 1400 سال پہلے تھا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ عموماً ہم جب ٹریول کرتے ہیں تو ہم بوڑھوں کو، بچوں کو گھر میں بٹھا کے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا سفر ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں، اپنے بزرگوں کو بھی ساتھ، چاہے وہ چل سکتے ہیں نہیں چل سکتے، واک کرتے ہیں نہیں کرتے۔ یہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے اور ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے؟ یہ وہ طاقت ہے جو 1400 سال پہلے کی تھی۔ اچھا، ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا نہیں، لیکن کتابوں میں ضرور ہے کہ اس وقت بھی لوگ ایسے عشق میں ان کے پیچھے آئے تھے کہ بہت پیچھے رہ گئے تھے وہ لوگ، جو کربلا میں اس وقت نہیں پہنچ سکے تھے۔ آج یہ وہ سفر بھی چل رہا ہے، ان بزرگوں کی دعائیں، ان لوگوں کی یادگار ہے، اس کے اندر یہ وہ طاقت ہے ہماری۔ اچھا، یہ آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر تعداد کی جو ہے نا، وہ کچھ کہتے ہیں کہ اتنے لاکھ تھے، اتنے لاکھ تھے، تو ایک پروپیگنڈا ہے، ایک تو میڈیا ہمیں کوریج دیتا نہیں ہے، جو انٹرنیشنل جو یورپین میڈیا ہے۔ تو آپ تقریباً اس تعداد کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کتنی تعداد ہوگی اس وقت؟ دیکھیں، جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا پاکستان سے، تقریباً سمجھے 4 تاریخ کو، تو میں نے نیوز میں یہ سنا تھا کہ یہاں پہ اس وقت جو ہے 2 سے 2.25 کروڑ عوام تھی اس وقت 4 تاریخ کو، اور آج میں سمجھ اس سے زیادہ ہے کہ جس طرح ہم جا رہے ہیں راستہ میں، یہ فلائٹ جتنی دیکھ رہے ہیں نا، ہر 3 منٹ کا میں ایک فلائٹ دیکھ رہا ہوں۔ اس کے کم از کم 2 ساعت میں ہوگا، آپ حساب کر لیں گے 24 گھنٹے میں کتنے لوگ آتے ہوں گے۔ یہ صرف پاکستان سے نہیں، دنیا بھر سے لوگ آ رہی ہیں وہاں۔
حسین والو سنو اے حسین والو سنو. جی یہاں پر 207 نمبر عمود پر ابھی نماز باجماعت کا عظیم الشان اجتماع تھا. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نماز باجماعت میں ہمارے پاکستان اور ہندوستان اور بلکہ یورپ کی ایک معروف علمی اور ادبی شخصیت آغا علامہ سید ظہیر حسین نقوی صاحب موجود تھے، جنہیں آپ کربلا ٹی وی پر اکثر و بیشتر دیکھتے رہتے ہیں. ہم ان سے بات کریں قبلہ کہ یہ سفر عشق جو ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور خاص طور پہ یہ جو نماز ادا کی گئی ہے یہ کتنی طولانی تھی اور اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی ہمت کی داد دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زحمات کو قبول فرمائے اور اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا ہے، سفر عشق، یہ سفر عشق کوئی آسان کام نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر پکچرز کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جو ویڈیو کلپس ان کو دکھائے جاتے ہیں، اگرچہ ان کو انکریجمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن شاید ان کو لگتا ہے کہ اٹس کائنڈ آف فن مے بی کہ جناب لوگ جو ہے نا چلے جا رہے ہیں اور کھانا پینا مل رہا ہے اور
ریسٹ ہو رہا ہے اور یہاں کوئی نعوذ باللہ من ذالک جیسے کوئی فیسٹیول ہوتا ہے، مطلب جو ہے نا ایسا نہیں ہے. یہ میں تو خیر خوش قسمتی سمجھیں یا بدقسمتی انفارچونیٹلی ہی کہوں گا کہ میں نہیں واک کر سکتا، چونکہ سلام یا حسین کرنا ہوتا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو مجھے ظاہر ہے وہ مستقر رہنا پڑتا ہے وہیں کربلا میں. لیکن پھر بیچ میں نکلتا ہوں یہی دیکھنے کے لیے، تھوڑی شرکت کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ لہو لگا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے. تو آج بھی چونکہ یہ ایک طرح دی گئی تھی کہ ایک اجتماعی جماعت ہو، اگرچہ اس کا اتصال تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پر مواقب کے اندر نہیں بلکہ باہر نکل کے نماز پڑھی جاتی ہے روڈ کے اوپر، یعنی پورے نجف سے لے کر کربلا تک ہر موقب کے باہر سیم ٹائم پر نماز باجماعت ہوتی ہے، جس کا تقریباً اتصال لگائیں تو پچھلے سال 13 سے 15 کلومیٹر بنا تھا، 15 مائل تک تقریباً بنا تھا، اور اس سال ابھی پتہ چل جائے گا کہ کتنے مائل جو ہے نا وہ ہیں. تو میں بھی وہی کربلا ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ اس نماز میں شرکت کے لیے کہ ثواب میں حصہ لیں اور کچھ دیکھیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت مشکل ہے، اٹس ناٹ ایزی. لوگ جو واقعاً پیدل چل کے آ رہے ہیں، اگر جب وہ کربلا پہنچ جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی زری کو دیکھتے ہیں تو ان کی کیفیات کچھ مختلف ہوتی ہیں. وائلہ یہ اتنا ایزی نہیں ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن بہرحال میں داد دیتا ہوں، اور واقعاً پھر وہی بات ہے کہ ان چیز کہ ان عالم ہمیں دیوان اوست. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، امام حسین نے کیا کر دیا ہے دنیا کو، کہ دنیا واقعاً اپنے آپ سے جو ہے وہ بالکل بلا کر اپنے آپ کو اور ایک عجیب کیفیت میں کھچی چلی جا رہی ہے. ہر رنگ و نسل کا انسان آپ کو نظر آتا ہے، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ہر کوئی اپنے امام کے عشق میں کربلا کی طرف رواں دواں ہے. خواتین ہیں، بچے ہیں، باپ ہے، بیٹی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، اور کوئی ویل چیئر پہ جا رہا ہے، کوئی ہاتھ میں عصا لیے ہوئے چل رہا ہے، کوئی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی آہستہ آہستہ جا رہا ہے. میں تو جتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور جتنا اس کے بارے میں سوچتا ہوں، ایک انسان کی کیفیت جو ہے نا ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہے یہ لوگ، اور ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جب انہوں نے کربلا پہنچنا تھا ان کا استقبال حضرت عباس نے کرنا ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ جب یہ کربلا پہنچیں گے تو خود امام حسین علیہ السلام ان کا استقبال کریں گے. یہ کاروان عشق ہے جو چلا ہوا ہے، یہ بڑھ رہا ہے، بڑھتا جائے گا. روایات کے مطابق جب امام زمانہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں گے تو کہا کہ ایک ندا آئے گی اور ساری دنیا کوفے میں جمع ہو جائے گی. سوچتے تھے کیسے جمع ہوگی ایک آواز پر. آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے خط لکھ کے بلایا نہیں ہے، بلکہ مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، صعوبتیں ہیں، تفتان بارڈر کی مصیبتیں جو ہم نے خود ویڈیوز کے اندر جو ہے نا وہ دیکھی ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک عجیب سچویشن ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ان تمام تر رکاوٹوں کے باوجود دنیا جو ہے وہ اس سفر عشق کا حصہ بن کے چلی جا رہی ہے. خدا ان کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ یہ جو زمینہ ظہور امام زمان علیہ السلام بن رہا ہے یہ خدا کرے کہ انشاءاللہ اسی سے پیوست ہو، اور ہم بھی اللہ کرے کہ اسی کاروان کا، اس لشکر کی سیاہی کا حصہ بن جائیں. بس یہی ہے الحمدللہ. چہلم کے اس موقع پر خصوصاً شہداء اور بالخصوص اسیران پاکستان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں تمام تر مومنین اور مومنات سے آلریڈی بار بار گزارش کر چکا ہوں، اور آج پھر یہاں سے یہ بات عرض کروں گا کہ دعا کیجئے اسیران ملت کے لیے، اور بالخصوص دیکھیے یہاں پر سب ایک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہرحال پھر بھی سپاہی ہوتا ہے، کمانڈر ہوتا ہے. خلاصہ میں صرف یہی کہوں گا کہ پوری قوم سے میں گزارش کروں گا دعا کیجئے ہمارے برادر عزیز سید ناصر عباس شیرازی ایڈوکیٹ کے جن کو اغوا کر لیا گیا ہوا ہے، اور جن کے لیے کورٹ نے آرڈر دیا ہے لیکن 2 دن کی مہلت دی ہے. بہت پریشانی بنی ہوئی ہے. پروردگار اپنے حبیب کے صدقہ میں، محمد و آل محمد کے صدقہ میں، دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے. الدعا صلاح المومن ہے. ان ظالموں اور جابروں کے خلاف حتیٰ امام صادق علیہ السلام نے عمل داؤد کی تاکید فرمائی تھی ابن داؤد کے لیے، کہ جب اس کی ماں نے آ کر کہا کہ آپ پر بھی ان کا کچھ حق بنتا ہے، تو امام نے فرمایا تھا. ان کو بھی ظالموں نے اٹھا لیا تھا، زندان میں تھے، تو پھر عمل داؤد کی تاکید کی گئی تھی جو 13 رجب کو کیا جاتا ہے. تو لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں اگر کوئی عمل داؤد کر سکتا ہے وہ ضرور کرے، نہیں تو دعائیں ضرور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام طرح اسیران ملت کو، اور بالخصوص سید ناصر عباس شیرازی ایڈوکیٹ صاحب کو جلد از جلد
बाजियाब करवाए और उन ज़ालिमों के जुल्म से निजात अता फरमाए। आमीन। क़िबला कोई कौम के लिए पैगाम देना चाहें? कौम के लिए पैगाम यही है कि अज़ीज़ान मोहतरम, हर किसी की अपनी एक हैसियत होती है, कैपेसिटी होती है। जात की कई किस्में हैं, का एक वो जो मैदान जंग में जाके करता है, दूसरा उनकी मदद करके करता है, तीसरा दिल में कम से कम जो है वो उसके लिए एक अच्छे जज्बात रख के जो है ना वो करता है। मैं समझता हूँ कि कुछ निशानियाँ होती हैं जिनको समझना वक्त पर ज़रूरी होता है। अगर आप वक्त पर उन निशानियों को ना समझें और बाहर ना निकलें तो फिर ज़माने के इमाम को खड़े होकर कहना पड़ता है हल मिन नासिरिन यंसुरनी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि अपने ज़माने के इमाम की नुसरत के लिए इस कारवान इश्क का किसी न किसी तरीके से हिस्सा बने, पूरी दुनिया में इस पैगाम को पहुँचाएँ, पूरी दुनिया के अंदर इस इन्वायरमेंट को क्रिएट करें। और खुदा ना करे ऐसा ना हो कि हमारे ज़माने के इमाम को भी आकर हल मिन नासिरिन यंसुरना कहना पड़े, बल्कि हम आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करने के लिए तैयार हों। और अगर हम ना हो तो फिर ज़ाहिर हमारा कोई वजीफ़ा ही नहीं बनता। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दर्स है। जो लोग कर सकते हैं उनको चाहिए वो अपने बच्चों को भी लाएँ, अपनी फैमिली को लाएँ। और मेरे पाँव में मोच आई हुई है, मैं सही तरीके से चल नहीं सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जितना कर सकते हैं कम से कम उतना ज़रूर करना चाहिए। पूरी दुनिया के लिए यही पैगाम। और ये इसका ताल्लुक़ किसी शिया फ़िरके से, गिरोह से नहीं है, शिया सुन्नी से नहीं है। इंसानियत और बशरियत को दावत दीजिए। इस्लामी अहकामात की बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पर जो है ना वो मिल जाएगी, नज़र आएगी। और यही कारवान जो है ना, ये मुख्तलिफ़ रंग और नस्ल के लोग जो है ना वो चले जा रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। सबका मतमा नज़र फिर एक ही है, या हुसैन या हुसैन। और ये सब ज़ाहिर हुसैन इब्न अली हैं। इनमें कौन किसकी क्या हैसियत है कुछ नहीं पता, बस नीयत क्या है वो मेरे मौला जानते हैं। एक दफ़ा सुना था ये रिवायत में कि एक दफ़ा नमाज करबला में अदा होगी और उसकी जो आखिरी सफ़ है वो नजफ़ अशरफ तक जाएगी। इसको किस तरह देखते हैं और ये कब तक पूरी होती दिखाई दे रही है? बैकवर्ड मुश्किल लगता है इसलिए कि किबला जो है वो कूफा की तरफ है, नजफ़ की तरफ है, तो इसलिए मेरी नज़रों से ये रिवायत नहीं गुजरी। अब मुझे नहीं पता, हाँ इत्तिसाल तो हो सकता है कि कूफा से शुरू हो और करबला तक उसका इत्तिसाल, जो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन उसी की एक लड़ी जो है ना वो है। तो लेकिन ये है कि करबला से शुरू होकर मुमकिन होना, तो अभी तो अब देखें ना, मुझे नहीं पता था पिछले साल, मैंने बाद में पता चला, अभी मुझे पता चला, मैं आया हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा है। मेरा ख्याल है ये 2-3 साल के अंदर आप देखिएगा ये इत्तिसाल हो जाएगा नजफ़ से करबला तक इंशाअल्लाह।